Assalamu alaikum dear students. I am your teacher of English. My name is Nasir Abbas Khalil. क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में मैं 2014 से पढ़ाता रहा हूँ और अभी भी मेरी इसके साथ जो एफिलिएशन है वो कंटिन्यूड है. As far as my permanent job is concerned, so currently I am serving as Assistant Commissioner Peshawar. आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आप लोगों के जहन में होते हैं. सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं. देखिए, आप लोग पिछले 12 साल से as you are the students of second year, so we shall say that you have been studying English for the last 12 years. पिछले 12 साल से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंग्लिश में जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं. एक छोटा बच्चा जब वो पैदा हो जाता है वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो अपने लर्निंग को कंटिन्यू करता रहता है और आफ्टर 6 or 7 years that child is able to speak that language very efficiently and properly. कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आप पिछले 12 साल से इंग्लिश पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती है? इस ईटा के लिए हम जिस चीज़ की तैयारी करेंगे, यही चीज़ें आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ी थी, यही चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी, और यही चीज़ें आप दोबारा ईटे के लिए भी तैयार कर रहे हैं. लेकिन इवन देन यू हैव बीन स्टडिंग इट रिपीटेडली, लेकिन फिर भी इसमें आप लोगों को बार बार मसाइल पेश आते हैं. कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे. और असल मसला ये है कि आप लोग इसके जो सही ट्रिक्स होते हैं उसके मुताबिक इसको नहीं सीखते हैं. दैट इज़ वाई यू हैव बीन फेसिंग कन्फ्यूजन एंड लर्निंग इट. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. देखिए, आप लोग एक गेम खेलते हैं, आप एक थ्रेड उठाते हैं, तार उठाते हैं, उसको जो है वो इस तरह उंगलियों में जो है वो एक उससे मैस किस्म का जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आप दूसरे बंदे से कहते हैं कि इसमें सही वाला तार पकड़ो. अगर वो बंदा सही वाला तार पकड़ लेता है तो उस बंदे की जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉल्व हो जाती है. और अगर आप गलत तार को पकड़ते हैं तो फिर इसका मसला ये पैदा हो जाता है कि उस बंदे जिसने उस मैस को या उस पजल को सॉल्व करना होता है उसका हाथ भी उसमें फंस जाता है, और जिस बंदे ने उसको उंगलियों में पकड़ा है उसका हाथ भी उसमें फंस जाता है. मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि बदकिस्मती से हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को चीज़ें आसान तरीके से पढ़ाए, वो स्टूडेंट्स को चीज़ें बड़ी मुश्किल तरीके से पढ़ाते हैं. इसकी वजह से मसला ये हो जाता है कि टीचर्स से स्टूडेंट्स बेचारे बार बार क्वेश्चंस करते हैं, और स्टूडेंट्स का यही मसला होता है कि उनको जो है वो बार बार समझ नहीं आती है. और ये इंग्लिश आप लोग को इतने गलत तरीके से पढ़ाई गई है कि अब आपके जहन में ये कंसेप्ट बैठ गया है कि किसी इंसान को ग्रामर की समझ नहीं आ सकती, और जिस इंसान को ग्रामर की समझ आ जाए तो फिर वो इंसान नहीं रहता बल्कि अशरफुल मखलूकात बन जाता है. तो अभी इस स्टेज पे आप सब इंसान हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही हमारे सारे के सारे लेक्चर्स एंड हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग इंसान नहीं अशरफुल मखलूकात होंगे. सो वी विल बी हैविंग दिस कंटिन्यूड जर्नी एंड आई विल बी ट्राइंग कि मैं आपको इंसान से अशरफुल मखलूकात बनाऊँ. खैर, कमिंग टूवर्ड्स आवर मेन बिजनेस, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ. देखिए, हमारे पास जो ग्रामर होता है, ग्रामर एक हमारे पास इसका होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, और एक हमारे पास इसका होता है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में क्या फ़र्क है? देखिए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जिस तरह आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमारे पास डिफिनीशंस आते हैं. डिफिनीशंस यानी फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ नाउन, सो यू से अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. या फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड अबाउट अ डिफिनीशन कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है, सो यू से दैट एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एट्सेट्रा. तो ये जो आप डिफिनीशन बताते हैं ये हमारे पास बन जाता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. और जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली यानी इसका ताल्लुक जो है वो यूसेज के साथ होता है. यूसेज का मतलब ये है कि आपको सेंटेंसेस दी गई होती हैं या आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं, और आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर जो सही वर्ड होता है उसको पुट करना है.
اب فار ایگزامپل آپ کے پاس سینٹینس آ جائے گا آئی نیڈ ڈیش مارکرز. دوسرا آ جائے گا آئی نیڈ ڈیش شوگر. آپ کے پاس لیٹ سپوز 2 سینٹینسز آئے ہیں. سینٹینس نمبر 1 از آئی نیڈ ڈیش مارکرز. سینٹینس نمبر 2 از آئی نیڈ ڈیش شوگر. اب آپ کے پاس یہاں پر آپشن میں 2 ورڈز دیے گئے ہوں گے. ایک آپ کے پاس ہوگا مینی اور دوسرا آپ کے پاس ہوگا مچ. اب اگر آپ اس کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کریں گے تو پھر یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹو ہے, ایڈورب ہے یا کنجنکشن وغیرہ ہے. لیکن اگر ہم اس کو پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ مینی کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں اور مچ کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں. تو اس سمپل ایم سی کیوز میں ہمارے پاس آ جائے گا کہ مینی کو اس کو ہم یوز کرتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ اور مچ کو ہم یوز کرتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ. تو یہاں پر آ جائے گا کہ آئی نیڈ مینی مارکرز اینڈ آئی نیڈ مچ شوگر. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایٹا میں نارملی جو کوشچنز آتے ہیں اس کو آپ نے پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کرنا ہوگا. ایٹا میں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن آیا ہے, وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آپ ناؤن کی ڈیفینیشن بتائیں یا آپ ہمیں فریز یا کلاس وغیرہ کی ڈیفینیشن بتائیں. نہیں, بلکہ the questions are always practical. وہ آپ کو ایک ورڈ دیں گے اور وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ ورڈ ہے وہ کون سا آئے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایٹا میں جو کوشچنز آتے ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کو طریقہ آتا ہے کہ نہیں کہ آپ نے ان کوشچنز کو کون سے طریقے سے حل کرنا ہے. آج کے اس پہلے لیکچر میں ہماری ڈیمو کلاسز آلریڈی اینڈ ہو چکی ہے اور اب ہم ریگولر کلاسز لے رہے ہیں. تو آج کے اس فرسٹ ریگولر لیکچر میں آپ کو کچھ ایم سی کیوز بتاؤں گا. تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس پاس پیپرز میں جو ایم سی کیوز آئے ہیں کیا وہ ایم سی کیوز مشکل ہیں یا وہ آسان ہیں. تو تھوڑے سے ایم سی کیوز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ ہی از انٹیلیجنٹ ڈیش ہارڈ ورکنگ. یہ ہمارے پاس بن گیا ہے سینٹینس نمبر 1. سینٹینس نمبر 2 از ہی از اسٹوپڈ ڈیش ڈل. سینٹینس نمبر 3 از ہی از انٹیلیجنٹ ڈیش ill behaved. ill behaved کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم بد اخلاق کہتے ہیں. اور چوتھا ہمارے پاس آ جائے گا سینٹینس کہ ہی از stupid ڈیش ویل بیہیوڈ. ویل بیہیوڈ ہمارے پاس وہ پرسن ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل 4 سینٹینسز آئے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے پاس پیپرز میں یہ ایم سی کیوز موجود ہے. اور آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ کنجنکشنز ہیں. ایک آپ کے پاس اینڈ ہے اور دوسرا آپ کے پاس بٹ ہے. اب آپ کے پاس 4 سینٹینسز ہیں اور آپ کے پاس 2 کنجنکشنز آئے ہیں اور آپ نے ان 2 کنجنکشنز میں سے صحیح ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو دیکھیں بڑا سمپل سا ایم سی کیوز ہے. اینڈ کو ہم یوز کرتے ہیں پازیٹیو کے لیے یا نیگیٹو کے لیے, جبکہ بٹ کو ہم یوز کرتے ہیں پازیٹیو کے لیے یا پازیٹیو کے لیے. اب پازیٹیو اور نیگیٹو کا کیا مطلب ہے, تو دیکھیے ادھر ذرا اس ایم سی کیوز کو دیکھیے. انٹیلیجنٹ ہونا پازیٹیو پوائنٹ ہے یا نیگیٹو؟ شاباش, پازیٹیو, ویری گڈ. ہارڈ ورکنگ کون سا پوائنٹ ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ ویل ڈن, شاباش, یہ بھی ہمارے پاس پازیٹیو ہے. اسٹوپڈ ہونا کیا ہے, نیگیٹو ہے کہ نہیں؟ یس, اسٹوپڈ از نیگیٹو. اور ڈل ہونا, جو بورنگ قسم کا انسان ہوتا ہے ہم اسے ڈل کہتے ہیں, وہ کیا ہے, یہ بھی نیگیٹو ہے. انٹیلیجنٹ ہونا جس طرح ہم نے کہا پازیٹیو, ویل بیہیوڈ ہونا نیگیٹو, اسٹوپڈ ہونا نیگیٹو, ویل بیہیوڈ ہونا پازیٹیو. اب آپ خود میرے خیال سے ایس ایم سی کیوز کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یس, پازیٹیو کے لیے کیا یوز کریں گے, اینڈ. تو ہم لگا لیں گے کہ ہی از انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ. پھر نیگیٹو کے لیے کیا آئے گا, پھر سے اینڈ آئے گا, شاباش, ہی از اسٹوپڈ اینڈ ڈل. پھر نیکسٹ دیکھیے, ہی از انٹیلیجنٹ ڈیش ill behaved. پازیٹیو نیگیٹو کے لیے کیا آئے گا, شاباش, بٹ آئے گا.
اور اس طرح ہی اسٹوپڈ ڈیش ول بہیو نیگیٹو پازیٹیو کیا آئے گا؟ بٹ آئے گا. اس طرح آپ کے ایم سی کیو سالو ہو جائیں گے. اب آپ ذرا مجھے بتائیے یار ہے اس میں سے ایسا کوئی ڈیفیکلٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے لوگ نارملی کہتے ہیں کہ انگلش میں ایٹا میں انگلش کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, یہی سمپل سے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کنسیپٹ کو کلیئر کر لیں, دیکھیے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا اور ہارڈ ورک کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک روم میں ہوں, لیٹ سپوز آئی ایم ہیئر ان دس روم, اور ایک بندہ مجھ سے کہتے کہ آپ اس کمرے سے نکل جائیں, اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں ہتھوڑا وغیرہ اٹھا لیتا ہوں اور اس بورڈ کو پہلے جو ہے میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد جو دیوار ہے اس کو بریک کر لیتا ہوں, اور پھر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. اب میں یہاں سے نکل تو گیا ہوں, صحیح ہے, لیکن میں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے, صحیح ہے, اور میں نے اپنی انرجی بھی بہت زیادہ استعمال کی ہے. بجائے اتنی زیادہ انرجی کو استعمال کرنے کے مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنا تھوڑا سا یہ دماغ استعمال کر لیتا, صحیح ہے. ویسے آپ لوگ بھی اپنا دماغ استعمال کیا کریں, صحیح ہے, یہ استعمال کرنے سے کم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں دروازہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا کہ ویئر از دا ڈور آف دس روم, اور میں یہاں سے نکل جاتا, بات ختم. تو یہی آپ لوگ کے پاس کنسیپٹ ہوتی ہیں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں اپنا آئیڈیا ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں جس قسم کا بھی کوشچن آ جائے تو آپ اس کو بڑے آسانی سے حل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر یہ تو ہم نے 4 ایم سی کیوز ڈسکس کر لیے ہیں کنجنکشن کے بارے میں. اب ایک 2-3 ایم سی کیوز اور ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا جو کنسیپٹ ہو انگلش کے بارے میں, جو آپ کو مس گائیڈنس ملتی ہے, اس کو ریموو کیا جائے. دیکھیے آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جائیں کہ کمپیئر ابراہیم ڈیش نیلسن منڈیلا, پتہ نہیں اسپیلنگ میں نے ٹھیک لکھی ہے کہ نہیں, خیر, اینڈ کمپیئر ابراہیم ڈیش اسٹون. اس طرح ہمارے پاس یہاں پر اس میں ہمارے پاس لیٹ سپوز آپشن آ جائے ود آ جائے اور ہمارے پاس آ جائے ٹو. ہمارے پاس یہاں پر 2 پریپوزیشنز ہمیں ملے ہیں, ہم نے ود کو یوز کرنا ہے اور ہم نے ٹو کو یوز کرنا ہے. اب جب ہم 2 چیزوں کی کمپیریزن کرتے ہیں, وین ایور وی آر میکنگ اے کمپیریزن of 2 things we have to use 2 prepositions, one is with another one is to. اب اس میں ہمارے پاس ڈفرنس کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی چیز کی کمپیریزن کسی لیونگ تھنگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ with لگا لیں گے, اور اگر آپ اس کی کمپیریزن کسی نان لیونگ تھنگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ to لگا لیں گے. ایز لگے اوپر اڑایا. تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ابراہیم اینڈ نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا آپ کے خیال سے یہ آپ کے پاس لیونگ ہے کہ نہیں؟ یس ڈیفینیٹلی ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ اے ہیومن بینگ از اے لیونگ اینٹی. دیٹ از وائی دا رائٹ آپشن از کمپیئر ابراہیم ود نیلسن منڈیلا. دوسرا ایم سی کیوز دیکھیے, کمپیئر ابراہیم ڈیش اسٹون. اسٹون آپ کے پاس لیونگ تھنگ ہوتا ہے یا نان لیونگ تھنگ؟ شاباش, نان لیونگ تھنگ ہے تو یہاں پر آ جائے گا 2. تو بتائیے اگر اس میں سے کسی قسم کا ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز آپ لوگ کے پیپر میں آ رہا ہے یا اس میں سے ایسا کوئی بھی پوائنٹ ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کہہ دیں گے کہ ہاں یار انگلش کے جو ایم سی کیوز آپ لوگ کے پاس ایڈا میں آتے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ادروائز اسی طرح کے سمپل ایم سی کیوز آتے ہیں اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اسلامیہ کالج از ڈیش کیوں سی ہے, اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے کہ اسلامیہ کالج از ڈیش. ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ایم سی کیوز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اسلامیہ کالج از ڈیش کیوں سی ہے, دا سیکنڈ ون از اسلامیہ کالج از ڈیش. اور لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک آیا ہے نیئر اور دوسرا ہمارے پاس آیا ہے نیئر بائی. ایک ہمارے پاس ہے نیئر اور دوسرا ہمارے پاس ہے نیئر بائی. تو اگر ہمارے پاس 2 places مینشنڈ ہو تو ہم اس کے ساتھ نیئر لگائیں گے, اور اگر ہمارے پاس 1 place مینشنڈ ہو تو ہم اس کے لیے نیئر بائی لگائیں گے. If 2 places have been mentioned, we have to use near, and if 1 place has been mentioned, we have to use nearby. اب دیکھیے اسلامیہ کالج is 1 place, QCA is another place. So we have got 2 places in this MCQs. That is why we will have to put the preposition near. دوسرا MCQs دیکھیے,
QCA اسلامک کالج از ڈیش. ہمارے پاس کتنی پلیسز آئی ہیں؟ شاباش, صرف اور صرف 1 پلیس آیا ہے. تو ہم نے تو یہاں پر آلریڈی رول کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہمارے پاس only 1 place has been mentioned then we have to use near by. تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ اسلامک کالج از نیئر QCA اور آپ لکھ لیں گے کہ اسلامک کالج از نیئر بائی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں ان MCQs کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش کے MCQs آپ لوگوں کے پاس بڑے سمپل سے MCQs آتے ہیں. سمپل ان دا سینس کہ اگر آپ کا کنسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر ہو تو آپ بڑے آسانی سے اس کا آنسر لکھ سکیں گے. ادروائز آپ کے لیے یہ کیا ہوں گے؟ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے. تو میں نے کچھ MCQs آپ لوگوں کو پریپوزیشن سے دے دیے ہیں, کچھ MCQs یہاں پر ہم نے کنجنکشن سے ڈسکس کر لیے ہیں. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ آپ کو یہ MCQs بہت زیادہ آسان لگے ہوں گے. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کے بارے میں, صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد ہماری جو فرسٹ ٹاپک ہوگا ہم اس کو کور کریں گے. ہمارے پاس, میں یہاں پر اس کو ہیڈنگ دے رہا ہوں, پیپر پیٹرن. سو ایز فار ایز یور پیپر پیٹرن از کنسرنڈ, تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو کوشچن آئے گا دیٹ از کنڈیشنل سینٹینسز. پھر نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے دیٹ از وائسز. وائسز سے ہمارا مطلب ہے ایکٹیو پیسیو وائس. یہاں سے بھی آپ لوگوں کے پاس MCQ ضرور آتے ہیں. دا تھرڈ ون از narrations, and by narration we mean to say direct and indirect narration. Then the next type of questions that you will get is from parts of speech. تو parts of speech سے آپ کے پاس کون کون سے questions آئیں گے؟ آپ کے پاس noun سے question آ سکتا ہے, pronoun سے آ سکتا ہے, subject verb agreement بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور نارملی یہاں سے آپ کے پاس 2 questions آتے ہیں. تو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر آپ کے پاس آ جائے گا پروناؤن ورب ایگریمنٹ, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکلس کو. آرٹیکلس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کنجنکشنس کو, اور کنجنکشنس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پریپوزیشنس کو. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایڈورب پہ بھی بات ہوگی. پھر نیکسٹ آپ کے پاس جو 5th پارٹ آ جائے گا دیٹ از یو ول سے اٹ از ٹینسز. اور ٹینسز کے بعد جو 6th پارٹ ہے جس کے بارے میں ہم ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے دیٹ از ویکیبلری. تو آپ کے پاس نارملی 15 to 17 جو کوشچنز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس گرامر کے سیکشن سے آتے ہیں. 15 to 17 جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ گرامر کے سیکشن سے آتے ہیں, اور آپ کے پاس 5 to 3 کوشچنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے پاس ویکیبلری سے آئیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ جب کلاسز ختم ہو جائے گی تو 2 باتیں ہوگی. ایک تو آپ انسان سے اشرف المخلوقات بن جائیں گے جس طرح میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ 15 to 17 MCQs کو بڑے آسانی سے اپنے ایٹا کے ایگزامینیشن میں ٹیک کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی آپ لوگ کر لیں, لیکن ہمارا جو منیمم ٹارگٹ ہوگا وہ 15 to 17 ہوگا. اب ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے اپنے فرسٹ ٹاپک کو, اینڈ دیٹ از کنڈیشنل سینٹینسز.